न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ताहिर शेयर कर रहे हैं। ताहिर कहते हैं, हम लोग सियालकोट के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। मेरी शादी हुई मेरी कज़न के साथ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। हम लोग बहुत खुश थे। हम लोगों की शादी को अभी 15 से 20 दिन ही हुए थे। 12:30 पौने 1 बजे का रात टाइम था। मेरी मिसेज़ ने ये कहा कि मुझे भूख लगी है, चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं। मैंने उसे कहा कि चलो ठीक है, मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं, घर वाले तो सब सो रहे हैं। मैंने बड़े चुपके से मोटरसाइकिल निकाला। मौसम बड़ा खूबसूरत था, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। सर्दियों का ही, बहुत ज़्यादा डीप सर्दियाँ नहीं थी, अभी सर्दियों का स्टार्ट था। तो मौसम बड़ा अच्छा था। तो हम लोग बाइक चलाते चलाते काफ़ी आगे निकल गए, यहाँ तक कि हमें रास्ते और टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बातें करते करते हम लोग काफ़ी आगे निकल आए। टाइम देखा तो हम लोग तकरीबन 30-35 मिनट की ड्राइव आगे कर आए। मैंने अपनी मिसेज से ये कहा कि हमें बातों में अंदाज़ा ही नहीं हुआ, देखो हम कितना आगे निकल आए हैं, चलो यहीं से वापस चलते हैं और खाने की कोई चीज़ लेकर फिर घर चलेंगे। उसने कहा ठीक है। आगे से जाकर एक लेफ़्ट साइड पर एक टर्न आ रहा था। मैंने उस जगह पर जैसे ही मोटरसाइकिल को टर्न किया, एक आदमी एक ठेला लगाकर बैठा हुआ था। बड़े खूबसूरत उसके पास गजरे थे, गुलाब के फूलों के हार थे, बड़ी प्यारी खुशबू थी। तो मेरी मिसेस को गजरे बहुत ज़्यादा पसंद थे। हम लोग उसके ठेले के पास खड़े हुए। उस आदमी ने चादर ली हुई थी, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल आंखें नज़र आ रही थी। उस आदमी ने हम लोगों को गजरे दे दिए। मैंने उसे पैसे दिए, उसने मुझे उसमें से पैसे लेकर पैसे वापस कर दिए। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल पर, मैंने भी किक लगाई तो हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो मेरी मिसेस कहने लगी कि मेरा पर्स वहाँ पर रह गया। वो जिस टाइम गजरे पहन रही थी, वो पर्स उसे उठाना याद नहीं रहा। 1 सेकंड भी नहीं गुजरा, उसे बस इतना कहा कि मेरा पर्स कहाँ पर है। हम लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 कदम आगे गए होंगे। पीछे पलट कर देखा, मेरी मिसेस का पर्स जो था ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ना वहाँ पर कोई आदमी था, ना वो उसका ठेला था, ना कोई गजरे थे, ना कोई दुकान थी। हम लोगों की हैरत गुम होगी कि वो आदमी इतनी जल्दी गया कहाँ। खैर मैंने बाइक पीछे किया, जल्दी से पर्स उठाया। वो मेरी मिसेस ने खौफ के मारे गजरे रास्ते में ही फेंक दिए। थोड़ा सा भी आगे गए, सड़क से टर्न किया तो देखा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान के कोने पर ही बैठा हुआ था। अब मेरी मिसेस इतनी खौफज़दा होगी, उसने कहा मेरी तबीयत बड़ी सा ख़राब हो रही है, मेरा सर चकरा रहा है, घर चलो। मैंने कुछ भी नहीं खाना। एकदम से उसका बिहेवियर ही बदल गया, बड़े गुस्से में आ गई और कहने लगी बस घर चलो, नहीं तो मैं बाइक से भी छलांग लगा दूँगी। मैंने उसे समझाया कुछ नहीं होता, अभी घर चलते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो आदमी है, शायद उसका पीछे कहीं घर हो, फ़ौरन उठ गया हो। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। हम लोग घर आ गए। घर आकर जैसे वो बाइक से उतरी, मैंने गेट खोला और तेज़ी से अंदर भाग गई। कमरे में जाकर बेड के ऊपर बैठ गई, बाल खोल लिए। अब मैं उसको देखकर खौफज़दा हो गया कि ऐसे क्यों कर रही है। मैंने उसे हिलाया जुलाया, बुलाया, बात करने की कोशिश की। मेरी मिसेस का नाम सना था, तो मैं बार बार कहता, सना मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या हुआ है। उससे बोला नहीं जा रहा था। उसका मुँह था जैसे किसी ने बंद कर दिया है। आँखों से इतने मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। मुझे लगा ये खौफज़दा है। मैंने उसे कहा कि ये पानी पियो। मैंने पानी दिया, उसने पानी भी नहीं पिया। बैठी रही। मैंने उसको बहुत समझाया, यहाँ तक कि मैं समझा कर थक गया। इतना थक गया कि मुझे नींद आने लगी। मैंने उसे कहा कि अभी ये सोएगी, खुद ही सो जाएगी, अभी ये स्ट्रेस है। मैं उसे बैठा छोड़कर उठा और जाकर बेड पर दूसरी तरफ लेट गया। मेरी कहीं आँख लग गई। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। उसने चीखें मारना शुरू कर दी। चीखों पुकार सुन के मैं खौफज़दा होकर उठ खड़ा हुआ। इतने में वो कमरे से बाहर भाग गई।
سارے گھر والے جاگے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. باہر جا کر برآمدے کے کونے میں بیٹھ کر چیخیں مارنے لگی. میں باہر آیا تو میرے سے ڈرنے لگ گئی. امی نے پکڑا, میری بہنوں نے پکڑا, ان کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی اس کو میرے سے دور چلا جائے, مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اس کو ہوا کیا ہے, تم سے یہ کیوں ڈر رہی ہے, اس کو کیا ماجرا کیا بنا ہے. اب میں مجبور تھا, مجھے بتانا تھا سارا کچھ. میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا یا یہ اوور خوف زدہ ہو چکی ہے. میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہم لوگ گئے تھے, تو وہاں سے گجرے لے کر جیسے اس کا پرس وہاں رہا, پیچھے پلٹے تو وہ غائب ہو گیا تھا. یہ وہاں سے ڈر گئی ہے. اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے اس کمرے میں جانا ہی نہیں ہے, جو مرضی کر لو, میں نے اس کمرے میں نہیں جانا, اور یہ میرے سامنے نہ آئے. بس سب کو یہی لگا کہ یہ بھی خوف زدہ ہے. امی اور بہنیں جو تھیں اس کو اپنے کمرے میں لے گئیں. ادھر بھی جا کر تھوڑی دیر وہ نارمل ہوئی, اور اس کے بعد بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگ گئی. کہتی میرے ہاتھوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے, میرے ہاتھوں کا رنگ بدل رہا ہے, عجیب و غریب باتیں. وہ سب پریشان. امی نے دم کرنا شروع کر دیا. ایک دم سے صوفے پر بیٹھی بیٹھی پیچھے گری اور بے ہوش ہو گئی. امی بڑی پریشان. امی نے مجھے بلایا, پانی کے چھینٹے مارے چہرے پر, آیت الکرسی پڑھی, درود پاک پڑھا, تھوڑی ہوش میں آئی, اٹھ کر بیٹھی. پھر جیسے میرا چہرہ دیکھا, پھر اونچا اونچا چیخنے لگی اور کہنے لگی یہ مجھے مار دے گا, یہ بہت ڈراؤنا ہے, اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے. امی نے مجھے اشارہ کیا, میں باہر آ گیا. تقریباً صبح 6 بجے کے قریب جا کر وہ سوئی. اب جیسے وہ میری کزن تھی, امی نے فوراً سے مومانی کو کال کی کہ اس طرح سے ثنا کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے, آپ لوگ آ جائیں. تقریباً ان کو فون کیا, 8 بجے فون کیا, 8:45 بجے وہ ہم لوگوں کے گھر آ گئے. وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی. ساری بات میں نے بھی رات والی بتائی. مومانی بڑی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے, اس نے تو ایسے کبھی کیا ہی نہیں ہے. مومانی اس کے کمرے میں گئی. جیسے مومانی اس کے کمرے میں گئی تو ابھی ایک قدم اندر رکھا, اس کو آوازیں دیتی دیتی اندر گئی اور ایک دم سے اونچی سے چیخ مار کر باہر بھاگی. امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے, تو کہنے لگی وہ ثنا تو لگ ہی نہیں رہی, وہ تو کوئی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے. آپ دیکھیں آ کر. کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ بیڈ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی, بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر. اتنے خوفناک آواز میں وہ ہنس رہی تھی, اتنی خوفناک وہ آواز تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں بھی وہ آواز سن کر ڈر گیا تھا. مومانی نے کہا کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو چکا ہے, اس کے اوپر کوئی مخلوق حاضر ہو گئی ہے, جلدی سے اس کا کچھ کرنا ہوگا. میں بھاگا مسجد کی طرف, وہاں سے مولوی صاحب کو لے کر آیا. مولوی صاحب میرے ساتھ آئے. مولوی صاحب جب کمرے میں داخل ہوئے, اس نے ایک دم سے اتنی بھیانک آواز نکالی کہ وہ بھی ایک قدر پیچھے ہٹے. باہر کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی اور قرآن پاک منگوایا. قرآن پاک لے کر جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے, وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی. مولوی صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر بہت بھیانک جن سوار ہے جو اس لڑکی کو اس طرح سے تنگ کر رہا ہے. اس کو کسی عامل کے پاس لے جائیں, میں اس جن کو ہٹا نہیں سکتا, بہت بھاری مخلوق ہے اس کے اوپر. اب میرے ابو بھی کام پر چلے گئے تھے, وہ بھی آ گئے. کل رات بھی وہ بڑے بیچارے پریشان رہے. ماموں بھی آ گئے. مومانی نے کہا کہ اس کو ہم گھر لے جاتے ہیں. وہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی ایک عامل صاحب ہیں, وہ تعویذات اور دم کرتے ہیں, ان کے پاس لے جائیں گے. ہم لوگوں نے جلدی سے گاڑی منگوائی, اس کو لے کر گئے. تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا. اس نے پھر مجھے دیکھا, پھر شور مچانے لگ گئی. اب وہ جو عامل تھے ان کا پتہ کروایا تو ان لوگوں نے بتایا کہ عامل صاحب تقریباً 2 بجے آئیں گے. وہ کہیں گئے ہوئے تھے علاج کرنے کسی کا. جیسے ہی 2 بجے وہ عامل صاحب آئے, میں تو اس کے سامنے بھی نہیں جا سکتا تھا, نہ ہی وہ مجھے سامنے آنے دیتی تھی. عامل صاحب جب آئے تو انہوں نے آتے ساتھ اونچی آواز میں سلام کیا. اس کو بھی سلام کیا. اس نے جواب نہیں دیا, الٹا ہنسنے لگ گئی اور بہت خوفناک ہنسی ہنسنے لگ گئی. عامل صاحب نے کہا کہ اچھا بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. عامل صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کی. انہوں نے جیسے ہی 3 بار کوئی کلام پڑھ کر میری مسز کے چہرے کے اوپر پھونک ماری, ایک دم سے اس کی آنکھیں ایسے سرخ ہو گئیں اور چہرہ اتنا خوفناک لگ رہا تھا. اس کے جو ہونٹوں والی جگہ ہے وہ بہت زیادہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑی ہو گئی ہے. عجیب و غریب طرح سے اس کا منہ خوفناک لگنے لگ گیا. وہ چیز اس پر حاضر ہوئی. اور عامل صاحب نے پوچھا کون ہو, کیوں اس کے پیچھے لگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بڑی دور سے آیا ہوں, میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ رات کو قبرستان کے پاس سے گزری تھی, میں نے اسے گجرے دیے ہیں. میں وہاں پر کسی کی تلاش میں بیٹھا تھا, مجھے کوئی جسم چاہیے تھا جس میں جا سکوں. میں بڑے عرصے سے بھٹک رہا ہوں, میں ایک جن ہوں. اور عامل نے کہا کہ
تم جن ہو تو تم جاؤ جہاں تمہارا بسیرا، تم وہاں پر جا کر بسیرا کرو، انسان کے جسم میں بسیرا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان کے جسم میں ہی بسیرا کرتا ہوں، اس کا خون پیتا ہوں، اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسے میں نے اپنا آپ بہت دکھایا اس کے شوہر کے چہرے میں آ کر، یہ جو بار بار ڈرتی ہے اس کے چہرے میں ہی آتا ہوں، بار بار میں اس کے سامنے آتا رہا ہوں کہ یہ مجھے پہچان لے۔ اس کو جب میں گجرے دے رہا تھا تو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، اسی وقت میں نے اس پر اپنا سایہ کر دیا تھا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور عامل صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ تم وہاں پر انسانی روپ میں بیٹھے ہو اور تم کسی پر بسیرا کرنے کی فراق میں تھے۔ وہ کسی طرح سے بھی نہیں مان رہا تھا۔ ان عامل نے بہت زیادہ پڑھائی کی، کوئلے منگوائے، کوئلوں پر پڑھائی کر کے یہ کہا کہ اس کو گھر سے باہر کسی پلاٹ میں پھینک کر آئے۔ کوئلے پھینک کر آئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مخلوق اس کے جسم سے نکل گئی، کیونکہ کوئلہ اس کی خوراک تھی۔ جیسے وہ نکلی ایک دم سے اسے ہوش آیا، اس نے رونا شروع کر دیا، مجھے بھی پہچان لیا اور کہا کہ مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گا، وہ بہت بھیانک ہے۔ وہ بار بار طاہر کے چہرے میں آتا ہے، طاہر کا چہرہ بہت کالے رنگ کا ہو جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ ان عامل صاحب نے حفاظت کا ایک تعویذ بنایا اور میری مسز کے گلے میں پہنا دیا اور یہ کہا کہ یہ تعویذ اس کے گلے سے اترنا نہیں چاہیے، اور مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نے کچھ دن اس کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ وہ تمہارے ہی روپ میں آنے کی کوشش کرے گا، تم اس کے ساتھ تھے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ 11 دن میں نے اس کے سامنے نہیں آنا اور ان کے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھنا، یہاں تک کہ عامل نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے روپ میں بھی وہاں پر آ سکتا ہے کوئی بہانہ بنا کر۔ آپ نے جیسے وہ میرے روپ میں آنے کی کوشش کرے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی انگلیاں ہاتھوں کی صرف 4 ہیں، اس کا انگوٹھا نہیں ہے، باقی وہ سارا چہرہ بدل سکتا ہے، ایک وہ اپنے پاؤں نہیں بدل سکتا، دوسرا وہ اپنے ہاتھ نہیں بدل سکتا، اور اس کے جو پاؤں ہیں اس کے پاؤں ایک چھوٹے بچے جتنے ہوں گے، 5 سال کے بچے جتنے، ایک نوجوان شخص کے۔ اب امی کہتی ہیں کہ میری ساس مومانی میری کہتی ہیں کہ 5-6 دن نارمل گزر گئے، میں روز فون پر بات کرتا تھا، پوچھتا تھا، کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ جس دن 7واں دن تھا، مغرب کے بعد کے ٹائم میں دروازے پر دستک ہوئی تو مومانی کہتی ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا تو باہر یعنی میرے روپ میں وہ مخلوق آئی، ایک دم سے پیچھے پلٹا اور کہنے لگا کہ ثنا کے لیے دل بڑا اداس ہے، اسے ملنے آیا ہوں، ثنا سے مل سکتا ہوں؟ مومانی کہتی ہے ایک دم تو میرا دماغ ہی معاف ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں آ جاؤ اندر۔ جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوا میں نے اس کے پاؤں دیکھے، اس کے پاؤں بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے پاؤں تھے کہ اتنے بڑے جسم پر اتنے بڑے قد کاٹ کے وہ پاؤں تھے ہی نہیں۔ میں نے اسی ٹائم بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ کمرے میں جانے کے بجائے بڑی تیزی سے واپس پلٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھتی پڑھتی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اسی ٹائم ان لوگوں نے عامل صاحب سے رابطہ کیا کہ وہ مخلوق آئی تھی، میں نے اس کے پیر دیکھ لیے، کیونکہ جب وہ میرے سے ہم کلام ہو رہا تھا میرا دماغ ہی معاف ہو گیا تھا، نہ میں اس سے روک سکی نہ میں اس کو وہاں سے منع کر سکی، لیکن ایک دم جب وہ میرے پاس سے گزرا اور اس کے پیروں پر میری نظر پڑی تو پاؤں بہت چھوٹے تھے۔ اس کے بعد 11 دن کے بعد میں عامل صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا۔ اب وہ تعویذ یہ تھا کہ وہ مخلوق میرے روپ میں بھی نہیں ظاہر ہو سکتی، لیکن جب میں نے وہ تعویذ پہنا اس نے مجھے بہت تنگ کیا، مجھے ایسے تنگ کیا کہ میں رات کو سو نہیں سکتا تھا، میں سوتا تھا تو باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے کوئی بہت بھیانک بھاری آواز والا کوئی شخص ہے اور وہ میرے کمرے میں بیٹھ کر کچھ بولتا ہے کچھ پڑھتا ہے، جب میری آنکھ کھلتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مجھے دوبارہ ایک رات بولنے کی آوازیں آئی، میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں والی سائڈ پر درمیانے سے قد کا ایک آدمی کھڑا تھا، بالکل گنجا سا، سرخ آنکھیں تھی، چھوٹا سا قد تھا، چہرہ بہت ہیبت ناک تھا اور پیٹ اتنا بڑا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے گھٹنوں تک اس کا پیٹ ہے۔ میں نے اسے دیکھا، میں بہت ڈر گیا، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا اور وہ غائب ہو گیا۔ اس نے مجھے 41 دن بہت زیادہ تنگ کیا، کبھی میرے کمرے میں چیزیں غائب کر دیتا تھا، میرے کپڑے غائب ہو گئے، میرے بہت زیادہ چیزیں رکھتا کہیں تھا ملتی کہیں سے تھی۔ اس کے علاوہ میرے کمرے میں بہت زیادہ گندی بدبو رہنے لگ گئی، کمرے میں داخل نہیں ہوا جاتا تھا۔
کمرے کی لائٹ جلاتا تھا، لائٹ فیوز ہو جاتی تھی یا بلب ٹوٹ جاتا تھا. میں عامل صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے کہ میں یہ تعویذ گلے سے اتار دوں. یہاں تک کہ میں اگر شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کالے رنگ کا وجود کھڑا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. عامل صاحب نے کہا کہ اس کو جو کرتا ہے کرنے دو، 41 دن تعویذ نہ اتارنا گلے سے، یہاں تک کہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کرے. تب بھی حملہ آور ہونے کی بھی اس نے کوشش کی. میں اپنی شاپ پر کام کر رہا تھا، میری یہ ڈیکوریشنز کی شاپ ہے، تو وہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہ چیزیں نیچے گر سکتی ہیں. میں اپنے اسٹاک کو رکھوا رہا تھا اور میں شیلف سے کافی دور تھا. ایک دم سے میرے سر کے پاس آ کر چیزیں گری. میں ایک قدم آگے نہ بڑھتا تو وہ اتنے بھاری بھاری وہ کچھ بلاکس تھے، وہ میرے سر میں آ کر لگنے تھے. اور باقاعدہ میرے ورکر جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اڑ کر آیا ہے، یہ نیچے گرتا تو جہاں پر شیلف تھی وہاں سے نیچے گرتا. میں شیلف سے تقریباً 10-15 قدم آگے کھڑا تھا. انہوں نے کہا کہ بے شک آپ چیک کر لیں، یہ چیز اڑ کر آئی ہے، جیسے باقاعدہ اس کو کوئی لے کر آ رہا ہے. 41 دن بڑی مشکل سے گزارے. 41 دن کے بعد عامل صاحب دوبارہ میرے سسرال گئے. میں ثنا کو اس دوران ملنے بھی نہیں گیا کہ کہیں وہ چیز حاوی نہ ہو جائے. ہم لوگ دونوں کو انہوں نے دم کیا. تعویذ انہوں نے ہمیں پھر چینج کر کے دیے کہ یہ تعویذ گلے میں رکھو اور دوبارہ کبھی بھی اس راستے سے نہ گزرنا. بڑی مشکل سے اس مخلوق نے جان چھوڑی. 41 دن اس نے ہمیں تنگ کیا. جب میرے گلے میں تعویذ آیا تو وہ ثنا سے ہٹ کر مجھے تنگ کرنے لگ گیا، کیونکہ اس کو تو مکمل ساتھ پلا بھی رہے تھے اور اس کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی مارے جاتے تھے. لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی اور بڑی کمزور بھی ہو گئی تھی 41 دنوں میں. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ہم دونوں ٹھیک ہو گئے. اب ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں. کبھی بھی ہم لوگ اس سائڈ پر اس راستے کی طرف نہیں گئے جہاں سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. کبھی کبھی عامل صاحب کا بتانا تھا کہ وہ جنات ایسا بھی انسان کے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں، نظر کو بند کر دیتے ہیں کہ سامنے بھی اگر وہ چیز آ جائے تو انسان بول نہیں سکتا، زبان بند ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ طاہر آپ کا. اللہ ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے اور جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں بلی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.